اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد افلح من زکاہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم اس حلقہ درود کی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اس خوبصورت محفل پاک کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر غلام حسین صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، آپ کے پورے فیملی کو، برادران جناب محترم حسن بھائی، جناب محترم حماد مصطفیٰ صاحب، جناب محترم فقیر حسین صاحب، اور تشریف فرما ہونے والے چھوٹے بچے، مائیں بہنیں بیٹیاں، رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک میں ہمارا بیٹھنا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں مالک کائنات فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو فلاح نصیب ہو گئی جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، مزکا کر لیا اور مصفہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بالخصوص مزکا کرنے سے اور اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت انسان کو اس آیہ مبارکہ میں جو پیغام دے رہا ہے اور جو حکم دے رہا ہے کہ اے بندے، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو پھر تجھے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور گویا دوسرا لفظ قد افلح من زکاہا، یہ لفظ جو زکاہا ہے، اس پہ غور کریں تو اس میں پیغام محاسبہ نفس کا بھی ہے کہ جو انسان ہر روز اپنا محاسبہ کرتا ہے اور ہر روز اپنے اعمال پہ نگاہ ڈالتا ہے اور اپنے اعمال پہ غور و فکر کرتا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میرے کیسے گزرے، کیا پچھلے 24 گھنٹوں میں میری نیکیاں زیادہ تھیں یا گناہ زیادہ تھے، اور اگر بندے کو سمجھ آ جائے اور جو برائیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں، جو کمیاں ہیں اور جو غفلت انسان کی زندگی میں، ان کو اللہ رب العزت کے حکم سے بندہ اگر نکال کر صرف اچھائیاں اور نیکیاں داخل کرتا جائے تو آخر وہ مقام آتا ہے کہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں رہ جاتی ہیں، گناہوں سے اللہ رب العزت بندے کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر یہ مہینہ جو ماہ شعبان ہے، بالخصوص یہ مہینہ بندے کو
गुनाहों से निकाल कर नेकियों की तरफ लाने वाला महीना है। अगर हम लफ्ज़ शाबान पे गौर करें तो हुजूर गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लफ्ज़ शाबान पे अगर गौर करें तो लफ्ज़ शाबान के 5 हुरूफ है। पहला हर्फ शीन, आइन, बा, अलिफ और नून। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये 5 हुरूफ माह शाबान की फजीलत व अहमियत को बता रहे हैं। आप फरमाते हैं कि शीन से मुराद शर्फ यानी शर्फ वाला महीना, आइन से मुराद उलूव यानी उलूव वाला, मर्तबत वाला और बुलंदी वाला महीना। अगला हर्फ है बा, बा से मुराद बिर, बिर कहते हैं नेकी को, यानी नेकियां करने वाला महीना। उससे अगला हर्फ अलिफ, अलिफ से मुराद उल्फत, मोहब्बत, यानी जो नेकी की जाए वो अल्लाह के साथ मोहब्बत रखते हुए की जाए। अल्लाह की मोहब्बत अपने सीने में सजा के की जाए। अगर बंदा कियाम करे, रुकू करे, सुजूद करे तो ये जो इबादत है, जो बंदगी है, जो अबदियत है, ये अल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में सजा के करे। तो फिर आखिरी हर्फ है नून, नून से मुराद है नूर। अगर इंसान इस शर्फ वाले महीने में, उलूव व मर्तबत वाले महीने में नेकी करता है, अपने सीने में अल्लाह की मोहब्बत सजाकर, फिर उसे अल्लाह का नूर नसीब हो जाता है। फिर उसे मालिक कायनात के नूर का फैजान नसीब हो जाता है। तो ये माह शाबान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर के हासिल करने का महीना है। फिर ये वो माह मुबारक है जिसमें आयत दुरूद सलाम उतरी है, यानी आयत सलात, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये जो आयतुस्सलात है, दुरूद सलाम पढ़ने वाली आयत और दुरूद सलाम का हुक्म देने वाली आयत, ये आया मुबारका भी इसी माह शाबान में उतरी है। गोया इस आया मुबारका का इस माह शाबान में उतरना पैगाम ये है कि इस माह मुबारक में दीगर इबादतें करें, रियाजतें करें, नवाफल भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, दीगर सारी इबादत करें, लेकिन उसके साथ इस आया मुबारका का इस महीने में उतरना बता रहा है कि इस महीने का अहम वजीफा हुजूर की ज़ात पे दुरूद सलाम। इसलिए अपनी जिंदगियों को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम से मुज़य्यन किया जाए। अपनी जिंदगियों को हुजूर की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम पढ़ के गुजारा जाए और महबूब मुक़द्दस की और महबूब मुकर्रम की ज़ात अक़दस में दुरूद सलाम पढ़ना, ये ऐसा अजीम वजीफा है जो हमेशा कबूल ही कबूल होता है, ये कभी रद्द होता ही नहीं है। अब इस पर मैं एक बड़ा अहम वाक़या अर्ज़ करता हूँ जो यकीनन बच्चों के लिए भी इंतहाई तवज्जो का बाइस बनेगा। हज़रत इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह ये वो अजीम ज़ात है जिन्होंने दुरूद सलाम पर एक बड़ी मुस्तनद और ज़ख़ीम किताब लिखी है और उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। लेकिन उस किताब के लिखने के पीछे एक सबब जो है वो एक छोटी बच्ची बनी। हज़रत इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह तआला अलैह
آپ ایک دن سفر میں تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ پانی وضو کے لیے بھی تلاش کرنا پڑتا تھا۔ حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنا تھا، دائیں بائیں نگاہ ڈالی، کہیں پر پانی کا کنواں نظر نہیں آیا۔ حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی کی تلاش میں چلتے رہے، آخر ایک کنواں نظر آیا۔ جب اس کنویں کے کنارے پر پہنچے تو ایک نئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ کنواں تو موجود ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کنارے پر رسی ہے نہ ڈول ہے۔ تو اب امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے کہ پانی کیسے نکالا جائے۔ آپ کھڑے ہیں کنویں کے کنارے پر، اسی فکر میں ہے کہ پانی کیسے نکالوں، وضو کیسے کروں۔ کنویں کے قریب ایک گھر تھا، اس گھر کی چھت پر ایک بچی کھڑی تھی۔ اس بچی نے جب حضرت امام جزولی کو پریشان دیکھا تو نیچے اتر آئی اور آ کے سوال کرتی ہے کہ اے عظیم شخص، آپ پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت امام جزولی فرماتے ہیں کہ بیٹا پانی لینا ہے، وضو کرنا ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ وہ بچی آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھ کر کنویں کے اندر اپنا تھوک پھینکتی ہے، اپنی لعاب ڈالتی ہے۔ اس بچی کا لعاب ڈالنا تھا کہ کنویں کا پانی کناروں تک ابل آیا۔ کنویں کا پانی کناروں تک آ گیا۔ اب حضرت امام جزولی صاحب علم بھی ہیں اور علم کی دنیا کے شاہ سوار بھی ہیں۔ اس بچی نے جب کنویں میں تھوک پھینکا، لعاب ڈالی، پانی کناروں تک ابل آیا، تو حضرت امام جزولی وضو تو کر رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ اس بچی کا وظیفہ کیا ہے جس وظیفے کے اثر سے کنویں نے پانی دے دیا۔ وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، لیکن ذہن کے اندر سے سوال ختم نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس بچی سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا تیرا وظیفہ کیا ہے، تو کرتی کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ تو وہ بچی مسکرا کے کہتی ہے امام صاحب میں کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں کرتی، میرا صرف ایک عمل ہے کہ میں کثرت کے ساتھ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجتی رہتی ہوں۔ تو اگر ایک بیٹی، ایک بچی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ہر روز کثرت کے ساتھ درود بھیجے، اللہ اسے اتنا شرف عطا کر دے، اتنا مقام عطا کر دے کہ وہ کنویں میں لعاب ڈالے تو کنواں پانی دے دے۔ تو اگر ہم درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت زندگی کی ساری مشکلات آسان کر دے۔ جب امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا کہ بچی کا وظیفہ حضور پہ درود و سلام ہے تو آپ نے فوراً ارادہ کیا کہ میں اب انشاءاللہ تعالی درود و سلام پر ایک بہت ضخیم کتاب لکھوں گا۔ تو پھر حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات، اور یہ کتاب دلائل الخیرات پھر یہ بڑے بڑے اولیاء کا وظیفہ بنی ہے، اور آج تک حضور پہ درود و سلام پڑھنے والے اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ماہ شعبان ہے، اس میں آیت الصلاۃ اتری ہے، اور آیت الصلاۃ کا اس مہینے میں نازل ہونا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنے حضور کی ذات پہ درود و سلام پیش کرنا۔ اور آخر میں جو چند پیغام کے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب کائنات جن لوگوں نے اس پورے سال میں دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یعنی اس پورے سال میں اس شعبان سے لے کر
اگلے آنے والے شعبان تک جن لوگوں کی موت ہونی ہے، رب کائنات اس رات فرشتوں کو شب برات کی رات وہ حکم دے دیتا ہے کہ کس نے کب مرنا ہے، کون دنیا سے کب جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مالک کائنات دنیا سے جانے والوں کا فیصلہ ملک الموت کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا یہ ہوں جب میری اجل لکھی جائے اس وقت میں روزہ سے ہوں۔ اور یہ ماہ مبارک جو ہے اس کی ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات جو آتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور شب برات اس کا جو معنی ہے، برات کا معنی ہے بری کر دینا، آزاد کر دینا۔ لیکن ہم چونکہ دنیا دار لوگ ہیں، ہم ہر چیز کو الٹ انداز میں سمجھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ رات ہمارے نوجوان عجیب انداز سے گزارتے ہیں، کبھی شور شرابہ کرتے ہیں، کبھی پٹاخے اڑاتے ہیں اور کیا کیا حرکات کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو اس رات کا ٹائٹل اور اس رات کا نام پڑا شب برات، برات کا معنی بری کرنا، آزاد کر دینا۔ اللہ رب العزت اس رات لا تعداد مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے۔ اس رات اللہ رب العزت ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب اگر غور کریں کہ اللہ تو ہمیں آگ سے اس رات بری کرے اور آزاد کرے، اور اگر ہم ہاتھوں میں آگ لے کے گھوم رہے ہوں گے تو پھر رب کائنات بھی فرمائے گا اگر آگ کے اتنا چاہنے والے ہو تو جہنم کی آگ میں چلے جاؤ۔ اس لیے یہ رات بجائے اس کے کہ پریشانیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا جائے یا دنیا کی محبتوں، چاہتوں اور دنیا کی لذتوں کی طرف راغب کیا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، صلاۃ اللیل پڑھنی چاہیے، صلاۃ التہجد پڑھنی چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، تلاوت قرآن اور درود و سلام پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو اور اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو۔ میں بار دیگر آپ کی پوری فیملی کو، سب احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ شرف عطا کیا کہ ہم اس ماہ شعبان میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔